ایک टीचर ने अपनी क्लास को एक क्लिप दिखाया और कहा कि हम एक मूवी देखते हैं। तो एवरीवन गॉट एक्साइटेड और उन्होंने मूवी स्टार्ट की तो वो मूवी कुछ भी नहीं थी बल्कि सीलिंग पर एक पंखा चल रहा था और वो स्लो 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 घूम रहा था। तो 1 मिनट गुजरा, 2 मिनट गुजरे, 3 मिनट गुजरे तो क्लास काफी अपसेट हो गई कि ये सीन आगे क्यों नहीं जा रहा। तो उनमें से चंद लोग बोल पड़े कि सीन आगे क्यों नहीं जा रहा। तो जो टीचर था उसने कहा कि देखो तुम लोग का पेशेंस अभी खत्म हो गया 2-3 मिनट में, जबकि शुक्र करो अल्लाह का कि कुछ लोग की पूरी जिंदगी इस तरह से गुजरती है कि उनका वाहिद सीन यही है कि वो बेड पर लेटे हुए हैं, उनको फॉलेज है और पैरालाइज्ड है वो, और बस वो सिर्फ ये सीन देख रहे हैं कि ऊपर सीलिंग पे पंखा चल रहा है और पंखा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। तो सोचो कि तुम लोग कितने लकी हो, यानी 2-3 मिनट तुम लोगों को हुए और तुम लोग इम्पेशेंट हो गए हो कि सीन आगे क्यों नहीं जा रहा, जबकि कुछ लोग हैं वो सीन्स को बदल ही नहीं सकते, यानी जो अल्लाह माफ करे पैरालाइज्ड जो पेशेंट्स होते हैं। तो यस, क्योंकि हम इस क्लास में पॉजिटिव इमोशंस की बात कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड की और जॉय की, सेरेनिटी की, इंस्पिरेशन की, और ये सारे जो पॉजिटिव इमोशंस हैं, तो उनमें ग्रैटिट्यूड बहुत पावरफुल इमोशन है, शुक्रगुजारी। वाकई ही अगर हम अपनी नेमतों पे नजर रखें और नेमत फोकस्ड बन जाए तो हमारी जिंदगी में बहुत पॉजिटिव असर आएगा इंशाल्लाह। दूसरा, आई थिंक वी हैव नो आइडिया कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक का कितना इम्पैक्ट होता है पर्सनैलिटी पे, पॉजिटिव सेल्फ टॉक का। और ये किताबी बातें नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन बातें, रिसर्च बैक्ड बातें हैं। और हमारे नबी की जिंदगी से भी हमें यही बात समझ लगती है कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक से क्या मुराद है कि अपने आप से पॉजिटिव बात करना, पॉजिटिव जुमले कहना अपने आप को, स्पेशली अबाउट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जैसे मिसाल के तौर पे आपको कोई थॉट आया है और वो थॉट बड़ा खतरनाक किस्म का है कि मैं तबाह हो जाऊंगा, या आगे क्या बनेगा, या मेरा ये काम फंसा हुआ है, ये काम क्यों नहीं हो रहा, और बंदा कभी कभी अपसेट हो जाता है। अंडरस्टैंड, अपसेट होना नेचुरल है। मैं बात कर रहा हूँ कि उस अपसेट को काउंटर कैसे करना है। बहुत अच्छा तरीका है पॉजिटिव सेल्फ टॉक से कि आप कोई पॉजिटिव जुमला कह दें कि ठीक है, सिचुएशन मुश्किल है, अल्लाह बेहतर करेगा। सिचुएशन मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे पहले भी कई बार ऐसी सिचुएशन से निकाला है, तो अब भी निकाल लेगा। तो वो जुमले आपके लिए बहुत बेहतर होंगे, वो जुमले आपकी पर्सनैलिटी पे बड़ा एक सॉलिड इम्पैक्ट रखेंगे। हम टॉक्सिक पॉजिटिविटी की बात नहीं कर रहे, हम एक बैलेंस पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं कि मसले को एक्नॉलेज भी किया जाए और एक्नॉलेज करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू किया जाए। यही हमें सीरा से भी बात जो है ना वो पता लगती है। और मैंने अपनी जिंदगी में बड़े लोग देखे माशाल्लाह जिनके जबान पे हर वक्त पॉजिटिव जुमले, स्पेशली रिलेटेड टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मेरे बचपन के एक दोस्त हैं, नेबर भी थे मेरे, तो उनकी मिसाल मैं यहाँ पे ज़रूर देना चाहूँगा। माशाल्लाह उनके मुंह पे हमेशा यही जुमला होता है, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा करम है। हर बात पे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह ताला बड़े प्यारे हैं, अल्लाह ताला ने बड़ा दिया है मुझे, इस तरह के जुमले। और 15 साल बाद उन्हें औलाद भी हुई माशाल्लाह, जबकि डॉक्टर्स ने ऑलमोस्ट होपलेस ही कर दिया था कि आपको औलाद नहीं हो सकती। और उनकी वालदा को फॉलेज भी था, 6 साल उनकी वालदा पैरालाइज थी। तो जब भी पूछते थे क्या हालात है, वालदा कैसी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह ताला बड़ा रहमान है, बड़ा रहीम है, बड़ा गफूर है, अल्लाह ताला अपना बड़ा करम करता है। यही जुमले हर वक्त, यही जुमले। तो मैं उसकी मिसाल यहाँ इसलिए देना चाहूंगा कि देखें वो लोग, ऐसे लोग ना बड़े चोजन लोग होते हैं, हर कोई नहीं करता। ये चोजन लोग हैं अल्लाह की तरफ से। और ये चोजन लोग जो होते हैं ना वो पॉजिटिविटी के कैरियर्स होते हैं। अल्लाह ताला इनको इस्तेमाल करता है दूसरों को उम्मीद दिलाने के लिए कि देखो ये लोग भी तो है ना माशाल्लाह, मुश्किलात के बावजूद हर वक्त पॉजिटिव जुमले इनके मुंह पे हैं, कह रहे हैं हालात ठीक हो जाएंगे। यही ऑप्टिमिज्म है, ऑप्टिमिज्म भी इसी का नाम है कि होपिंग फॉर द बेस्ट। यस, सिचुएशन मुश्किल है लेकिन होपिंग फॉर द बेस्ट, और फिर अल्लाह बहुत नवाजता है ऐसे लोगों को, स्टेटस भी अल्लाह उनका रेज करता है। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक और वैसे ही पॉजिटिव टॉक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिसर्च, डॉक्टर एलिस आइजन एक रिसर्चर है, पॉजिटिव इमोशंस की पायोनियर। तो उनकी एक रिसर्च है कि पीपल हु प्रैक्टिस पॉजिटिव इमोशंस दे हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ब्रॉड एंड बिल्ड एंड ब्रॉडन थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इमोशन मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है, कि जो लोग पॉजिटिव इमोशंस को प्रैक्टिस करते हैं उनका दिमाग क्रिएटिव होता है और उनका दिमाग खुल जाता है और वो बहुत से स्किल्स को एग्जिबिट करते हैं, ठीक है। तो ये उनकी रिसर्च बताती है कि दे हेल्प अदर पीपल, जो लोग पॉजिटिव होते हैं वो दूसरों की ज्यादा मदद करते हैं। दे आर फ्लेक्सिबल इन देयर थिंकिंग। फ्लेक्सिबल इन देयर थिंकिंग से क्या मुराद है, पर्सपेक्टिव्स उनके पास होते हैं, यानी तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। एक रुख तो ठीक है ही
برا, لیکن دوسرا رخ بھی ہے, ایک پازیٹیو رخ بھی ہے, اور وہ لوگوں کو بھی پھر اسی نظر سے دیکھتے ہیں, حالات کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں, جس سے ان کی تھنکنگ بڑی فلیکسیبل ہو جاتی ہے. تیسرا, they come up with solutions to their problems. کچھ دیر کے لیے گھبراتے ہیں, اس کے بعد لیکن وہ سولوشنز پہ آ جاتے ہیں. تو یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو پازیٹیو ایموشنز کو پریکٹس کرتے ہیں. یہاں پہ جو ورڈ ہے وہ پریکٹس کا ورڈ ہے, ٹھیک ہے. اور قرآن میں بھی اگر آپ غور کریں, قرآن نے کہیں بھی اس طرح کے جملہ نہیں کہا ہے کہ بس بیٹھ جاؤ اور صبر کرو. جو قرآنی آیا نا, جو صبر کا حکم دیتی ہے جو آیا, وہ کون سی ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. استعینوا کے کبھی آپ میننگز پڑھیں کہ اس سے مراد کیا ہے, ٹھیک ہے. اس سے مراد ہی ایفرٹ ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک کونے پہ بیٹھ جاؤ اور بس صبر کرنے لگ جاؤ, ورنہ اللہ تعالیٰ استعینوا کا ورڈ استعمال وہاں نہ کرتے, ٹھیک ہے نا. ورنہ صرف یہ سینٹینس وہاں پہ ہوتا کہ چپ کر کے صبر کرو, بس دیٹس اٹ. لیکن یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا آج کہ وَاسْتَعِینُوا اس سے مراد کیا ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, یہ عربک کا جو ورڈ ہے, اس سے مراد کیا ہے, ٹھیک ہے. مراد یہ کہ پریکٹس کرنا پڑے گا تمہیں. وہ انشاءاللہ آج ہم اس پہ صبر کے کانسیپٹ پہ بات کریں گے. پھر میں نے آپ کو اے بی سی ماڈل بتایا تھا, ریویژن کر رہے ہیں ابھی ہم, تاکہ جو نئے لوگ آئیں ان کو بھی پتہ لگ جائے. اے بی سی ماڈل آف کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی از ویری سمپل. اے از اینی ٹریگر ایکٹیویٹنگ ایجنٹ جو آپ کو غمزدہ کر دے, ایک دم فرسٹریٹ کر دے, ڈپریس کر دے, ڈاؤن کر دے. کوئی بھی ایکٹیویٹنگ ایجنٹ ہو سکتا ہے. کوئی پرانی یاد آ گئی, کوئی اپنا گناہ یاد آ گیا, کوئی کسی نے کچھ برا کہہ دیا, کوئی تانا دے دیا, وغیرہ وغیرہ. بی از بلیف اباؤٹ دا ایونٹ, اس ایونٹ کے بارے میں, جملے کے بارے میں, کسی کی بات کے بارے میں, یا اپنے گناہ کے بارے میں وغیرہ وغیرہ. آپ کا بلیف کیا ہے, آپ کا عقیدہ کیا ہے, وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ. ریشنل بلیف ہے تو پازیٹیو کانسیکوینس نکلے گا. ارریشنل بلیف ہے, ارریشنل یعنی کہ کوگنیٹو ڈسٹورشن ہے, تو کانسیکوینس نیگیٹو نکلے گا. یعنی ساری گیم بی کی ہے, بلیفز کی ہے. جتنے آپ کے بلیفز ریشنل ہوں گے, ریشنل یعنی لاجیکل ہوں گے اس چیز کو لے کے, اتنا کانسیکوینس پازیٹیو نکلے گا. جتنے ریشنل ہوں گے اتنا کانسیکوینس نیگیٹو نکلے گا اس بات. اور پرفیکشن درکار نہیں ہے. ہر انسان ارریشنل سوچتا ہے. کوئی بھی انسان جو ہے, ہم روبوٹس نہیں ہیں, ٹھیک ہے. ہر انسان زندگی میں کبھی کبھی ریشنل سوچتا ہے, اور ہر انسان کبھی کبھی ایسے جملے بھی کہہ دیتا ہے جو شاید وہ ریشنل مائنڈ سے نہ کہے. تو پرفیکشن درکار نہیں ہے, یاد رکھیں. ہم سے صرف ایک سٹیبلٹی درکار ہے, کمپوزر درکار ہے, ٹھیک ہے. تو اچھا, یہ ہم نے پڑھا تھا. سگنیچر اسٹرینتھس کا ایک سروے ہے, وہ ویسے بہت لمبا ہے, آپ لوگوں نے میرے خیال نہیں کیا. کبھی کر لیں تو بہت اچھا ہوگا. کبھی آپ گوگل پہ جا کر لکھیں سگنیچر اسٹرینتھس, ٹھیک ہے. تو پین, PEN سگنیچر اسٹرینتھس, پین انسٹیٹیوٹ پینسلوینیا, یونیورسٹی آف پینسلوینیا. تو وہ کافی لمبا ایک سروے ہے. اچھا, اس سے آپ کو آپ کی ٹاپ سگنیچر اسٹرینتھس پتہ لگیں گی. بہت اچھا وہ سروے ہے, بڑا اوتھینٹک سروے ہے. اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندے کو اپنی سگنیچر اسٹرینتھس پتہ لگتی ہیں, ان اسٹرینتھس کا وہ استعمال کرتے ہوئے کسی نیگیٹو ایونٹ کا مقابلہ کرتا ہے, تو زیادہ بہتر ہوتا ہے اس چیز سے نکلنے میں, ٹھیک ہے. جیسے کسی کی اسٹرینتھ ہے ہیومر, ہیومر ایک سگنیچر اسٹرینتھ ہے باقاعدہ, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دیکھیں بہت سی چیزوں کو ہیومر کے ساتھ ڈیفیوز کر دیتے تھے, اوکے, ہنسی مذاق کے ساتھ ڈیفیوز کر دیتے تھے. آپ نے خود زندگی میں کئی لوگ دیکھے ہوں گے جو مشکل سے مشکل سچویشن کو ہنس کے ہیومر کے ساتھ ڈیفیوز کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کی سگنیچر اسٹرینتھ ہیومر ہے, ٹھیک ہے. یعنی دو لوگوں میں وہ دیکھ رہے ہیں لڑائی ہو رہی ہے, تو کوئی ایسا مذاق کر دیں گے کہ سارے ہنسنے لگ جائیں گے, اور وہ بات آگے نہیں جائے گی, وہ لڑائی وہیں ختم ہو جائے گی. سگنیچر اسٹرینتھس کا میں آپ کو فائدہ بتا رہا ہوں, وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ سگنیچر اسٹرینتھ اپنا استعمال کرتا ہے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے, وہ مسئلہ جلدی حل کر دیتا ہے. آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ انہوں نے سمجھائی تھی بات جن سے میں نے یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. مارٹن سیلگ مین جو پازیٹیو سائیکالوجی کا بانی ہے, اس نے بتایا کہ ان کے ایک اسٹوڈنٹ تھے جو تھیسس کر رہے تھے, پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا یا ایم ایس کا تھیسس تھا یونیورسٹی میں. تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے لیے سب سے مشکل چیز آج کل کیا ہے, موسٹ ڈیفیکلٹ چیز, موسٹ ڈیفیکلٹ چیلنج تمہارے لیے آج کل کیا بنا ہوا ہے. تو اس نے کہا میرے لیے سب سے مشکل جو ہے نا وہ ہے کہ رات کو بیٹھ کے یونیورسٹی میں پڑھنا, لیٹ نائٹ ریسرچ کرنا, اور اس کے بعد وہ لانگ ڈارک واک جو یونیورسٹی سے لے کے ہاسٹل تک ہے, جو کہ 40 منٹ کی واک ہے, اور وہ انتہائی گلوم سا ایریا ہے, یعنی ڈارک ایریا ہے بہت. تو وہ مجھے بڑا ڈپریشن ہوتی ہے واپس جاتے ہوئے. ایک تو میں ویسے ہی تھکا ہوا ہوتا ہوں, اور گاڑی چلانے کی وہاں اجازت نہیں ہے, بائک وغیرہ چلانے کی اجازت نہیں ہے, تو پیدل ہی جانا پڑتا ہے کیونکہ آن کیمپس ہے.
تو وہ میرے لیے بہت ایک چیلنج بن جاتا ہے، اور میں گھر جاتا ہوں بڑے ڈارک تھاٹس کے ساتھ، ڈپریشن کے ساتھ. تو پھر انہوں نے اس سے پوچھا تمہاری سگنیچر اسٹرینتھس کیا ہیں، اور اس کو پتا تھا کیونکہ وہ سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ تھا. اس نے اپنی ٹاپ 5 سگنیچر اسٹرینتھس بتائیں. انہوں نے کہا کہ اس ایکٹیویٹی میں اپنی سگنیچر اسٹرینتھس کس طرح لا سکتے ہو تم، یہ جو 45 منٹ کی واک ہے کس طرح اپنی سگنیچر اسٹرینتھس لا سکتے ہو. تو اس نے سوچنا شروع کیا، اور پھر ایک ہفتے بعد وہ ملا انہیں، تو اس نے کہا کہ تھینک یو، آپ نے میری اٹینشن اس طرف دلوائی. میں نے اپنی کچھ سگنیچر اسٹرینتھس کا استعمال کرتے ہوئے اس واک کو انٹرسٹنگ بنایا. تو انہوں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ ہیومر اور ایڈونچر یہ میری 2 سگنیچر اسٹرینتھس ہیں، ون آف دا 2، ٹھیک، ون آف دا 5 میں سے یہ 2 ہے. تو میں نے کیا کیا کہ ایک پورا سین کریٹ کیا. وہ یہ تھا کہ میں نے وہ رولر سکیٹر جو ہوتے ہیں، سکیٹنگ بورڈ جو ہوتا ہے وہ خریدا، اور میں نے اپنے آپ کو یہ چیلنج دیا کہ میں ایز اے اولمپکس میں کمپیٹ کر رہا ہوں. ایک پورا سین کریٹ کیا، ایک پورا ڈراما کریٹ کیا، کیونکہ وہ کریٹو تھا بہت زیادہ. اور میں نے ڈیلی اپنے آپ کو یہ ٹاسک دینا کہ میں نے اپنے پچھلے دن کا جو ہے وہ سکور بیٹ کرنا ہے. یعنی اگر میں نے وہ ایریا پورا 15 منٹ میں 10 منٹ میں کور کیا ہے تو اگلے دن اس سے بہتر کرنا ہے اگلے. تو اس نے کہا یہ چیز میرے لیے اتنی فن بن گئی، وہی 45 منٹ کی جو ڈارک واک تھی، ڈپریسنگ واک تھی، وہ میرے لیے اتنی فن بن گئی کہ میں لک اپ ٹو کرتا تھا. اور اس کا یہ بھی فائدہ ہوا کہ مجھے پڑھنے کا بھی دل کرنے لگا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز سے پریشان ہیں، وہ چیز باقی چیزوں کو بھی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو جب آپ اس ایک چیز کو سالو کرتے ہیں تو اس کا افیکٹ باقیوں پہ بھی پازیٹیو انداز میں آتا ہے. تو اس سے ان کو پڑھنے کا بھی دل اور کرنے لگا، اور ان کے وہ مسئلے بھی حل ہوئے، ٹھیک ہے. یہ پوری بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ یہ چیز ہمیں یہ بات باور کراتی ہے کہ جو لوگ کو اپنی سگنیچر اسٹرینتھ پتہ ہوتی ہے اور وہ سگنیچر اسٹرینتھ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے، وہ لوگ جلدی اس مسئلے کو حل بھی کر لیتے ہیں، اور وہ لوگ باقی مسائل کو بھی اچھا ڈیل کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے پازیٹیو ایموشنز بلڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. میں سگنیچر اسٹرینتھ کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں، سگنیچر اسٹرینتھ وہ نہیں ہوتی جو آپ کبھی کبھی ایگزیبٹ کریں. یعنی وہ بندہ جو کائنڈ ہے، ایک بندہ آپ سے لیٹ سے کسی کی ملاقات ہوئی، بہت کائنڈ انسان ہے، اور آپ کو مل کر بھی لگے ہی از ویری کائنڈ اور شی از ویری کائنڈ، لیکن اس کی زندگی میں اسے کوئی دھوکہ دے جائے، اس کی کائنڈنس کا غلط استعمال کر لے، اور وہ کہے آج کے بعد میں نے کائنڈ نہیں ہونا. اور ایسے بہت لوگ ہوتے ہیں، یو ول سی دیز تھنگز ہیپننگ، کہ جیسے ایک انسان جو ہے نا وہ بہت کائنڈ ہے اور بہت زیادہ گیونگ ہے، لیکن میں آپ کو بڑی پریکٹیکل مثال دے رہا ہوں. اس کی شادی ہوئی، ان لاز میں گئے، اب ان لاز سے انہیں وہ ریٹرن نہیں ملا. اب وہ یہ کہیں کہ کائنڈ ہونے کی بجائے میں نے انکائنڈ ہونا ہے، میں بھی ان کے ساتھ ویسے چلوں گا، یا میں بھی ان کے ساتھ ویسے چلوں گی جیسے یہ میرے ساتھ چلتے ہیں، 2+2 4. تو اس کی کبھی بھی کائنڈنس سگنیچر اسٹرینتھ نہیں تھی، سمجھ رہے؟ کائنڈنس بس وہ اس نے کہیں سے سیکھ لی ہوئی تھی. سگنیچر اسٹرینتھ ہوتی وہ ہے جو آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے چینج نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ کائنڈ تھے کہ نہیں تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کائنڈ تھے کہ نہیں تھے؟ ہاں، کائنڈنس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ اگر آپ سے کوئی بہت انکائنڈ ہو رہا ہے، بہت ہی ٹاکسک ہے، تو آپ اس سے مار کھاتے رہیں. وہاں پہ کائنڈنس یہ ہوگی کہ آپ خاموشی سے علیحدہ ہو جائیں، وہاں پہ کائنڈنس یہ ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن یہ کائنڈنس نہیں ہوتی کہ ایک بندہ بہت کائنڈ ہے، ایک کوئی ٹھوکر لگی زندگی میں تو انتہائی انکائنڈ ہو جائے، وہ ٹوٹلی چینج ہو جائے، اور وہ یہ کہنے لگے کہ زندگی میں تو کائنڈنس کا ریوارڈ ہی کوئی نہیں ملتا، یہ سب فضول باتیں ہیں، جھوٹی باتیں. اس کا مطلب کائنڈنس ان کی سگنیچر اسٹرینتھ کبھی تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ سگنیچر اسٹرینتھ چینج نہیں ہوتی. سگنیچر اسٹرینتھ از سم تھنگ جو آپ کی بڑی انیٹ ایک خدا داد صلاحیت ہے. جیسے کچھ لوگ کی سگنیچر اسٹرینتھ لائلٹی ہے، وہ اتنے لوئل ہیں، اتنے لوئل ہیں، اتنے لوئل ہیں کہ وہ لوئلٹی ختم نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. یعنی ٹھیک ہے ان کے ساتھ ڈس لوئلٹی بھی ہوگی، ڈس لوئلٹی کا جواب میکسیمم وہ اس طرح دیں گے کہ علیحدہ ہو جائیں گے، لیکن ڈس لوئلٹی کا جواب ڈس لوئلٹی سے نہیں دیں گے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کو پتہ لگے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ آپ کا پارٹنر ڈس لوئل ہے آپ کے ساتھ، آپ کو یہ کرے کہ خود بھی ڈس لوئل ہو جائے، تو یہ تو سگنیچر اسٹرینتھ نہیں. آپ چھوڑ دو، اگر آپ سے ڈس لوئل ہے آپ چھوڑ دو، لیکن آپ بدلے میں ڈس لوئل ہو جاؤ، آپ ریونج لینے کے لیے ڈس لوئل ہو جاؤ. تو یاد رکھیں سگنیچر اسٹرینتھس وہ ہوتی ہیں جو پرماننٹ ہے ایک انسان کے اندر. اسی لیے اٹس ویری انٹرسٹنگ، آپ فائنڈ آؤٹ کریں کیا ہے پرماننٹ، کیا آپ کے اندر، فائنڈ آؤٹ کریں اس کو، ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا لمبا سروے ہے لیکن کرنا پڑے گا. کوگنیٹو، جی اوکے، بلیف اباؤٹ دی ایونٹ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ کو کسی نے کہہ دیا تم نکمے ہو،
اب کیا واقعی آپ کا بلیف ہے آپ نکمے ہیں؟ اس نے غصے میں کہہ دیا. آپ کا بلیف اگر تو یہ ہے کہ دیکھیں میں نے اپنا پرسنالٹی ٹیسٹ کیا ہوا ہے, مجھے اپنا پتا ہے میں نکما نہیں. اس نے غصے میں کہہ دیا, اس نے تانا دینے کے لیے کہا آپ کا بلیف یہ ہے کہ نہیں میں نکما نہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اس کی بات سے افیکٹ نہیں ہوں گے. بلیف میٹر کرتا ہے بہت زیادہ. اگر آپ نے بلیو کر لیا اس کی بات پہ کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے تو پھر کانسیکوینس اس کا نیگیٹو ہوگا. ہاں اگر کوئی فیڈ بیک ہے اور اس میں سچائی بھی ہے اس کو آپ مان لیں اگر سچائی ہے, ٹھیک ہے. تو اٹس آل اباؤٹ وٹ یو بلیو اباؤٹ دا ایکٹیویٹنگ ایجنٹ, ٹھیک ہے. جیسے آپ کو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تم یہ گناہ کبھی نہیں چھوڑ سکتے. اب آپ کا بلیف کیا ہے اس وسوسے کے بارے میں؟ اگر تو آپ نے بلیو کر لیا کہ ہاں واقعی بالکل صحیح ہے, ایسا ہی ہے, لیکن اگر آپ کا بلیف ہے ہوپ, آپ کا بلیف ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نکال لے گا, آپ کا بلیف ہے نہیں اللہ مدد کرے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا, تو اس کا کانسیکوینس پازیٹیو آئے گا, آپ میں زیادہ انرجی ہوگی, ہوپ ہوگا, اور آپ باہر آ جائیں گے انشاءاللہ اس سے, ٹھیک ہے. یہ مطلب ہے میرا. اوکے, پھر ریویژن میں کچھ اور چیزیں. کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ پہ میں نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی. 4 اس کے پروسیجر ہوتے ہیں بڑے سمپل سے. یہ باقاعدہ ایک سائنٹیفکلی پروون طریقہ ہے نیگیٹو تھاٹس کو, نیگیٹیوٹی کو, اوور تھنکنگ کو کاؤنٹر کرنے کا, ٹھیک ہے. طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ کو کوئی بہت ہی irrational اوور ویلمنگ تھاٹ آ رہا ہے اپنے فیوچر کے بارے میں کہ میرا کوئی فیوچر نہیں ہے, یعنی میرا فیوچر ختم ہو چکا ہے, تو کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ یہ ہے کہ آپ اس تھاٹ کو لکھ لیں, سب سے پہلے ایڈریس کر لیں کہ اچھا میں سمجھتا ہوں میرا کوئی فیوچر نہیں ہے, آئی ہیو نو فیوچر. دوسرا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس تھاٹ میں, اس جملے میں خود کوگنیٹیو ڈسٹورشن فائنڈ کریں. 14 کوگنیٹیو ڈسٹورشنز, یہ جملہ ورڈ یاد کر لیں, کوگنیٹیو ڈسٹورشنز, ٹھیک ہے. ڈسٹورشن نہیں ہوتی سگنل میں ڈسٹورشن, اس طرح یہاں بھی ڈسٹورشن ہوتی ہے. 14 کوگنیٹیو ڈسٹورشن ڈیفائنڈ ہے, جس میں ایک ہے اوور جنرلائزیشن. اوور جنرلائزیشن کیا ہوتا ہے؟ ایک واقعے کو پکڑ کے سب پر اپلائی کر دیا جائے اور اوور جنرلائز کر دیا جائے سچویشن کو, ٹھیک ہے, جبکہ سچویشن اتنی بری نہیں ہے. اسی طرح کیٹسٹروفائزنگ, یہ کوگنیٹیو ڈسٹورشن ہے. کیٹسٹروفائزنگ کیا ہوتا ہے کہ ورسٹ سوچنا, ورسٹ سوچنا, یعنی دیر آر آل سارٹس آف پاسبلٹیز, لیکن آپ ورسٹ ترین پاسبلٹی سوچ رہے ہیں اور خود اپنے آپ کو کیٹسٹروفائز کرا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح پولرائز تھنکنگ ایک کوگنیٹیو ڈسٹورشن ہے. پولرائز تھنکنگ کا مطلب ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ, کہ ادھر میں پرفیکٹ ہوں یا میں انکمپلیٹ ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ پولرائز تھنکنگ ہے. ایک ہوتی ہے شوڈ تھنکنگ, آئی شوڈ ڈو دس اور دس ول ہیپن, یعنی شوڈ مینٹیلٹی, کہ آپ کہیں یہ ہونا ہی ہونا چاہیے ورنہ جو ہے نا وہ معاملہ خراب ہے, یعنی شوڈ کا ورڈ لگا دیں اس کے ساتھ. مثال کے طور پہ ہسبینڈ اگر یہ کہے مائی وائف شوڈ اوبے می ادروائز دس ریلیشن ول نیور ورک. وائف کا اوبے کرنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, سچ بات. کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ نے عزت دینی ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے. کیا خیال ہے زبردستی کسی سے رسپیکٹ کرائی جا سکتی؟ زبردستی کسی کو کہا جا سکتا ہے میرا کہنا میرو, میرا کہنا مان, وہ تو پھر نیچے گرنے والی بات ہے نا. تو جب آپ شوڈ لگا لیتے ہیں ایک چیز کے ساتھ تو آپ خود اللہ بنتے ہیں, اعوذ باللہ, اور آپ خود اپنے اوپر وہ ذمہ داری لے لیتے ہیں جو آپ بیئر نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو یہ کوگنیٹیو ڈسٹورشنز ہیں کچھ. اوکے, آئی شوڈ گیٹ انٹو دس یونیورسٹی, بھئی آپ کو کیا بتا, کئی لوگ ہیں وہ بڑی محنت کرتے ہیں نہیں داخلہ ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو یہ کوگنیٹیو اور بھی ہیں 14 میں نے بتایا, ٹھیک ہے. تو دوسرا کیا ہوتا ہے اسٹیپ, کہ آپ اس جملے میں خود ہی کوگنیٹیو ڈسٹورشن فائنڈ کر لیں. جیسے میرا کوئی فیوچر نہیں ہے, اس میں اوور جنرلائزیشن بھی ہے, اس میں کیٹسٹروفائزنگ بھی ہے, اس میں پولرائز تھنکنگ بھی ہے, ٹھیک ہے, اور بھی اس میں ہوں گی. اس سے ہوتا کیا ہے میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کیوں کراتا ہے ایک ماہر نفسیات, سیلف اویئرنیس لانے کی, ٹھیک ہے. سیلف اویئرنیس ایموشنل انٹیلیجنس کا پہلا سٹیپ ہے. سیلف اویئرنیس کیا ہوتا ہے؟ سیلف اویئرنیس ہوتا ہے اپنے ایموشنز کو جاننا, یہ جاننا کہ یہ ہو کیوں رہا ہے میرے ساتھ, اور یہ جاننا کہ اس کا رسپانس کیا ہونا چاہیے. اس سارے پروسیس کو سیلف اویئرنیس کہتے ہیں, اور اس کا بڑا فائدہ ہے سیلف اویئرنیس کا. آپ کو مثال دیتا ہوں, تھوڑی سی گرافک مثال ہے, لیکن یہ کہ سارے یہاں پہ میچور بیٹھے ہوئے تو سمجھ جائیں گے. دیکھیں, جو بندہ بار بار سلپ ہوتا ہے, بری چیز دیکھتا ہے, برا کنٹینٹ دیکھتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی ایسی چیزیں دیکھتا ہے, وہ ورڈ نہیں میں بولنے آتا بٹ آپ سمجھ گئے. اگر اسے سمجھ لگ جائے کہ یہ اس کی نیڈ نہیں ہے, وہ اس لیے نہیں دیکھتا کہ یہ اس کی کوئی بایولوجیکل نیڈ ہے. بایولوجیکل نیڈ یعنی ایک سیکشول نیڈ کہہ لیں, چلے ٹو بی بلنٹ. اگر وہ یہ سمجھ لے کہ یہ اس کی بایولوجیکل سیکشول نیڈ نہیں ہے بلکہ یہ اس کا ایک سٹریس رسپانس ہے, سمجھ رہے ہیں, جب بھی وہ سٹریس میں ہوگا تو وہ سٹریس اس کی اس چیز کو ٹریگر کرے گا کہ اس کو وہ چیز دیکھنی پڑے گی, سمجھ رہے ہیں.
اور 90% لوگ جو ہے ان کا یہ سٹریس رسپانس ہو، ٹھیک ہے، سٹریس رسپانس ہو، ان کی خواہش کوئی نہیں ہوتی وہ چیز دیکھنے کی، نہ ہی ان کو اندر سے کوئی نیڈ آ رہی ہوتی. جیسے ایک ڈرگ ایڈکٹ ہے، اس کو تو نیڈ ہے نا ڈرگ لینے کی، ڈرگ نہیں لے گا تو کیا ہوگا، ڈرگ نہیں لے گا تو بیچارہ اس کو بہت دورے پڑیں گے اور وہ مرنے اس پہ آ جائے، مرنے مرانے پہ آ جائے گا. لیکن یہ جو چیز ہے نا، یہ جو گناہ والا عمل ہے، یہ 90% آپ کا سٹریس رسپانس ہو. آپ کے برین نے سیکھ لیا ہوتا ہے کہ جب بھی سٹریس ہوگا تو یہ عمل ہے، یہ کام ہے، ٹھیک ہے. تو دیکھیں جب آپ کو یہ سیلف اویئرنیس ہو جائے گی نا کہ یہ گناہ تو ہے چلے، لیکن گناہ سے زیادہ، سلپ ہونے سے زیادہ، اللہ کی نافرمانی سے زیادہ یہ کیا ہے، سٹریس رسپانس ہے. اس سے آپ میں ہوپ بھی بلڈ ہوگا، سمجھ رہے؟ ورنہ اگر آپ اس کو اسٹرکٹلی اس طرح دیکھیں گے نا، اللہ کی نافرمانی وہ تو ہو گئی، اللہ کی نافرمانی تو ہے، obvious سی بات ہے، لیکن اٹ ول ناٹ ہیلپ یو مچ کم آؤٹ آف اٹ، رائٹ؟ وہ آپ اور ڈسکریج ہوں گے اور ڈسکریج ہوں گے، ٹھیک ہے نا. یہ بات ہے اصل میں سیلف اویئرنیس کا یہ فائدہ ہوتا ہے جب آپ کو پتہ لگ جائے چیز میرے ساتھ کیوں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ فائدہ ہوتا ہے کوگنیٹو ڈسٹورشن فائنڈ کرنے کا، کہ آپ کو وہ بتا دیتا ہے کہ دیکھو تمہیں خود پتہ لگ گیا کہ یہ جملہ irrational ہے. تیسرا سٹیپ ہوتا ہے اس کو ڈسپیوٹ کرنا، اس جملے کو خود ڈسپیوٹ کرنا. ڈسپیوٹ کیسے کرتے ہیں؟ لکھ کے کہ وٹ آر دا پروفس کہ میرا ڈارک فیوچر ہے. آپ وہ لکھیں، آپ کو کوئی پروف ملے گا ہی نہیں، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ فیوچر تو ابھی آیا ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو پروف از نن، نو پروف از دیر. پھر زندگی کس نے دیکھی آگے؟ تو آپ اس کو ڈسپیوٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں، اس تھاٹ کے ساتھ ڈسپیوٹ کرتے 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 آپ کو خود پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ چیز بیکار ہے، جو میں سوچ رہا ہوں بیکار کی چیز ہے، ٹھیک ہے. اور چوتھا سٹیپ ہوتا ہے اس کو ریفریم کرنا. ریفریم ہے کہ اس کو پازیٹیو انٹرپریٹیشن کرنا اس کی، ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ ریفریمنگ یہ ہوگی کہ حالات مشکل ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں میرا فیوچر ڈارک. حالات مشکل ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، یہ ریفریمنگ ہے. یہ سننے میں کتابی باتیں ہیں لیکن ان کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. میں نے آپ کو بار بار بتایا، آپ کسی بھی ماہر نفسیات کے پاس چلے جائیں، آپ کو یہی کروائے گا، ٹھیک ہے. اس کی تھیراپی یہی ہوتی ہے، کسی بھی انداز سے کروائے گا لیکن کروائے گا یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے کوگنیٹو ڈسٹورشن اور کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ کی بات کی. اب ہم آتے ہیں آج کے ٹاپک میں، صبر. اچھا، اس سے بھی پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھا دوں کہ یہ کلاس ایکچولی، میں بس ایک منٹ، یہ کلاس کے پیچھے میں نے جو ڈیزائن کیا ہوا ہے پورا ایک ویژن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ویژن کیا؟ اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہماری لاسٹ کلاس ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موقع دیا حج کا، تو حج کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اچھا، یہ جو ہے مارٹن سیلک مین کا ماڈل آف ویل بینگ ہے، جو کہ ماشاءاللہ پیور اسلام کے ساتھ جو ہے نا، بلکہ اسلام از وے ابو اٹ، ٹھیک ہے. یہ تو انہوں نے خود ایک چیز بنا دی، پیرما ماڈل کہتے ہیں اس کو، PRMA، ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ویل بینگ اچیو کرنے کے لیے یہ 5 چیزیں زندگی میں ضروری ہیں، ٹھیک ہے. صحت مند رہنے کے لیے، ویل بینگ کے لیے 5 چیزیں ضروری ہیں. پازیٹیو ایموشن، انگیجمنٹ اینڈ فلو، یہ بھی بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. ریلیشن شپس، میننگ اینڈ پرپز، اچیومنٹ اینڈ اکمپلشمنٹ، گول میکنگ، اچیومنٹ، اکمپلشمنٹ، یہ 5 چیز. ابھی ہم صرف پی کی بات کریں، ابھی تک جتنی کلاسز ہوئی ہیں وہ صرف پی پر ہوئی ہیں. پازیٹیو ایموشن، پازیٹیو رہنا، پازیٹیو تھنکنگ ہے کیا، صبر بھی پازیٹیو ایموشن کا ہی پارٹ ہے، ٹھیک ہے. صبر، ایموشنل انٹیلیجنس، یہ جو ٹاپک ابھی آ رہا ہے یہ بھی پی، ابھی ای آنا ہے، آر آنا ہے، ایم آنا ہے، اے آنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کلاس اس ویژن کے مطابق یہ پوری کلاس میں لے کے چل رہا ہوں، پیرما ماڈل کے مطابق، اور اسلامک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کروں گا. اوکے، صبر. میں نے لاسٹ کلاس میں آپ کو بتایا تھا صبر جو ہے، اس کا کلاسیکل عربک اسکالرز نے اس کو کس طرح سے ڈیفائن کیا ہے: ٹو ریسٹرین، ٹو ہولڈ بیک، ٹو ٹائی سم تھنگ فرملی، ٹو اسٹاپ سم تھنگ فرام اسکیپنگ. اور Arabs would use this route for tying a camel so it doesn't run away. Literal meaning اس کا بن گیا to hold yourself firmly in place، کہ اپنے آپ کو بس وہاں پہ ہولڈ کر لینا، فرملی وہاں پر گراؤنڈڈ ہو جانا، جم جانا وہاں پہ، ریسٹرین کر لینا، گرا کھینچ لینا وغیرہ وغیرہ، لگام کھینچ لینا وغیرہ وغیرہ. یہ سب صبر کے معنی آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور صبر کے 3 میں آپ کو ڈائمینشنز بتاتا ہوں. ایک انر اسٹرینتھ اینڈ کنٹرول سے ریلیٹڈ صبر ہے، جو اندر کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اس میں سیلف کنٹرول ہے، ریسٹرینٹ ہے، کمپوزر ہے، ڈسپلن ہے، ایموشنل ریگولیشن. یہ ایک صبر کی ٹائپ ہے. ایک صبر کی ٹائپ ہے مورل اینڈ اسپرچل ڈائمینشن، جس میں فورٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے؟ حق کے ساتھ کھڑا ہو جانا باطل کے خلاف. اسی طرح ایکسیپٹنس ہے، اللہ کی تقدیر کو قبول کر لینا.
اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لینا، یہ بھی صبر کی ٹائپ ہے، اور یہ اس کی مورل اور اسپرچل ڈائمینشن ہے۔ اسی طرح توکل، توکل بھی صبر کی مورل اینڈ اسپرچل ڈائمینشن ہے، کیونکہ توکل میں آپ کو صبر چاہیے، توکل میں آپ نے ٹرسٹ کرنا ہے اللہ سے۔ اسی طرح کنٹینٹمنٹ، غنا، یہ بھی صبر کی ایک اسپرچل اور مورل ڈائمینشن ہے، کیونکہ غنا دکھاتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا، obvious سی بات ہے۔ اور لانگ ٹرم اسٹرینتھ، جب یہ چیزیں بندہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایگزیبٹ کرتا ہے تو وہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہے، لانگ ٹرم اسٹرینتھ بن جاتی ہے، سچ ایز ریزیلینس، پرسسٹنس، گریٹ، کانسٹنسی، ٹینیسٹی، یہ کچھ ایسے ورڈز ہیں جو لانگ ٹرم اسٹرینتھ کو شو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے پرسسٹنس، ایک بندہ اگر پرسسٹنٹ ہے نا تو وہ کچھ نہ کچھ کر کے اپنا کام کروا لے گا، صبر کر کے، پرسیویرنس شو کر کے، اور بہت زیادہ محنت کر کے، وغیرہ وغیرہ۔ جیسے ایک بندہ فجر پہ ریگولر اٹھ رہا ہے تو وہ ایک دم نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے پیچھے اس کی بڑی محنت ہے، سیلف کنٹرول ہے، ریسٹرینٹ ہے، کمپوزر ہے، ڈسپلن رہنا ہے، روٹین فالو کرنا ہے، پھر جا کر اس نے وہ کنسسٹنسی اچیو کی۔ تو یہ ایک جرنی ہے، اور پھر یہ لانگ ٹرم اسٹرینتھ بن جاتی ہے۔ صبر ورسز ایموشنل سپریشن، دیکھیں سپریشن کیا ہوتا ہے؟ ایموشن کو بری کرنا، کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا، اور ایک دم پھر ایکسپلوڈ کر جانا، دیٹ از ناٹ صبر۔ زیادہ تر لوگ یہ والا صبر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ برداشت کیے جاؤ، برداشت کیے جاؤ، برداشت کیے جاؤ، اور اس کے بعد ایکسپلوڈ کر جاؤ۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے برداشت نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن برداشت کس طرح کرنا چاہیے، یہ ہمارا ٹاپک۔ زیادہ تر لوگ برداشت کس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ بس لاشعور میں پھینک رہے ہوتے ہیں، لاشعور میں پھینک رہے ہوتے ہیں، اٹس اوکے اٹس اوکے اٹس اوکے اٹس اوکے، اور پھر ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے۔ صبر اصل میں ہے اس ایموشن کو پروسیس کرنا جس ایموشن سے آپ گزر رہے ہیں، اور یہ بھی ایک آپ کو پتا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جین زی ایموشنز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے، ہر چیز کو ڈپریشن سمجھتے ہیں۔ دیکھیں اف یو آر ٹائرڈ دیٹ ڈزنٹ مین یو آر ڈپریسڈ، کیا خیال ہے؟ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں اس کا مطلب نہیں آپ ڈپریس ہیں، آپ صرف تھکے ہوئے ہیں، اور آپ تھکے ہوئے ہیں تو ریسٹ کریں۔ موبائل یوز کریں گے تو اور ڈپریس ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو شوگر لیں، شوگر لیول لو ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو کوئی اچھی چیز دیکھیں۔ تو تھکنے کا مطلب ڈپریس ہونا نہیں ہے، اسی طرح ورڈ ہونے کا بھی مطلب ڈپریس ہونا نہیں ہے، اسی طرح اینکشیس ہونے کا مطلب بھی ڈپریس ہونا نہیں ہے۔ اینکشیس ہونا، ورڈ ہونا، ٹائرڈ ہونا، یہ ڈپریشن نہیں ہے، دس ڈز ناٹ اکویٹ ڈپریشن۔ تو جب ہم ہر چیز کو ڈپریس سمجھ لیں گے، میرا موڈ ڈاؤن ہے، میں ڈپریس ہوں، میں ڈپریس ہوں، میں ڈپریس ہوں، وہ پھر بہت نیگیٹو ٹاک ہے، اور اس سے یہی ہوگا کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ اس کو ہیلپ نہیں کر رہی ہوگی۔ اچھا، تو صبر ہے اس ایموشن کو پروسیس کرنا جس سے آپ گزرے، غم ہے، گریف ہے، کیا ہے، واٹ ایگزیکٹلی آر یو گوئنگ تھرو، ٹھیک ہے نا؟ اس کو پروسیس کرنا اور وائزلی رسپونڈ کرنا، اس ایموشن کو لے کے وائزلی رسپونڈ کرنا، یہ صبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ رسپونڈ کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے برداشت کر لینا، جیسے مثال کے طور پہ امام ابن تیمیہ نے کہا when someone annoys me، جب مجھے کبھی کوئی تنگ کرتا ہے، annoy کرتا ہے، تو I consider that Allah is humbling me، تو میں اس کو اس طرح کنسیڈر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عاجز کر رہا ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے اس کو پروسیس بھی کیا، پروسیس کیا ہے کہ یہ مجھے انوائے کر رہا ہے، یہ بندہ انوائے سے مراد ہے میرے بارے میں بری بات کر رہا ہے یا مجھے چڑھا رہا ہے، انوائے کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، تو میں اس کو کیسے پروسیس کروں گا اکارڈنگ ٹو ہم، کہ میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عاجز کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے عاجز کیسے کر رہا ہے؟ اب ان کی انٹرپریٹیشن کیا تھی؟ مے بی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھا رہے ہیں کہ میں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوں، حالانکہ ابن تیمیہ بہت بڑے اسکالر تھے، تو میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے عاجز کرتا ہے جب کوئی بندہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، تو میں پھر استغفار کرتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے اصل میں وائز رسپانس، بجائے کہ اس سے بلی ہوتے رہنا، اس سے بلی ہوتے رہنا، اس سے انوائے ہوتے رہنا۔ جتنا آپ اس ایموشن کو پروسیس کریں گے اور رسپونڈ وائزلی کریں گے، وہ صبر کہلائے گا۔ یہ صبر کی ٹرو ڈیفینیشن، ٹھیک ہے؟ اگزامپل، آپ کو غصہ ہے، سپریس کرتے رہیں گے، سپریس کرتے رہیں گے، سائلنٹ ریسنٹمنٹ قائم ہو جائے گی۔ جیسے میں آپ کو کوئی بات کہوں، آپ مجھے کوئی بات کہیں، مجھے آپ کی بات بری لگی، میں خاموش ہو گیا، مجھے شدید غصہ ہے، خاموش ہی رہوں گا، تو میرے دل میں آپ کے خلاف ایک ریسنٹمنٹ پیدا ہو جائے اور گرج پیدا ہو جائے، اور نو صبر، بالکل ہی صبر نہیں کروں گا تو ایگریشن آ جائے گی، ایک دم اٹھوں گا، پھٹ پڑوں گا۔ آپ کی جرت کیسے ہوئی، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسے بات کرنے کی؟ سمجھ رہے؟ دونوں ہی ٹھیک نہیں ہے، سپریشن بھی ٹھیک نہیں ہے، سپریشن سے گرج آئے گا، اور ایگریشن بھی ٹھیک نہیں ہے، دونوں ایکسٹریم ہے۔ ایگریسو ہوں گا تو ایک دم سے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ صبر ہے کنٹرول ایکسپریشن۔ کنٹرول ایکسپریشن کیا ہوگا؟ محفل برخاست ہونے کے بعد آپ کو میں فیڈ بیک دوں گا کہ آپ ذرا دیکھ کے مذاق کی، آپ نے میرے ساتھ مذاق کیا تھا، اس مذاق نے مجھے
ہرٹ کیا. ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے. میں آپ کو اسی لیے فیڈ بیک دے رہا ہوں کیونکہ ہمارا آپ کا اچھا تعلق ہے. تو جن سے پیار ہوتا ہے انہی کو بندہ فیڈ بیک دیتا ہے. ٹھیک, تو آپ ذرا آئندہ خیال کیجیے گا. یہی ہو سکتا ہے نا کنٹرولڈ ایکسپریشن, یہی ہے. بات سدھر گئی تو سدھر گئی, نہیں سدھری تو اللہ کی آزمائش ہے, اللہ کا ٹیسٹ ہے, کوئی بات نہیں. اس آزمائش کو ڈیل کرنے کے پھر اور طریقے, جیسے ایک بندہ نہ سنے, نہ بات آپ کی سنے, نہ باز آئے, پھر بھی مذاق اڑاتا رہے آپ کا, اس کو پھر کسی اور طرح ڈیل کرنا ہے. لیکن یو گیٹ دا پوائنٹ کہ نہ سپریشن ٹھیک ہے اور نہ ایگریشن ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس کو کنٹرولڈ آپ نے وے میں ایکسپریس کرنا ہے, یہ صبر کہلائے گا. آگے جیسے جیسے چلیں گے آپ کو اور بات کلیئر ہوگی. اچھا, ان شارٹ یہ بس یاد رکھیے گا, صبر از پروسیس دا ایموشن اینڈ رسپونڈ وائز. اور اس کے بڑے طریقے ہیں. آپ نے اگر اس کے طریقے دیکھنے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ذرا ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیے, بلکہ تمام نبیوں کو دیکھنا چاہیے. جیسے حضرت یعقوب کا صبر کیا تھا, تھوڑا سا سوچیں. حضرت یعقوب کو جب خبر ملی کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیوں نے کھا لیا, تو نہ انہوں نے ماتم کیا, نہ انہوں نے اپنے آپ کو پیٹنا شروع کیا, ٹھیک ہے نا, نہ ہی انہوں نے گالم گلوچ کی بچوں کے ساتھ. گالم گلوچ بھی کر سکتے تھے نا, کوئی اور ہوتا گالم گلوچ کرتا, وہ تو نبی تھے, نبی کا اخلاق تو پھر بہت اعلیٰ ہوتا ہے. تو کیا کیا انہوں نے, تھوڑا سا ان کا بیہیویئر تو نوٹ کریں نا اب, انہوں نے کیا کیا. اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام پہ جب الزام لگا, انہوں نے کیسے اس کو پروسیس کیا, کیا کیا. یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں, انہوں نے کیسے اس طرح سے پروسیس کیا, رسپونڈ وائزلی کیا. تو ہمارے لیے اللہ نے رول ماڈلز بھی رکھے ہیں, ہم نے ان کو دیکھنا. اس طرح حضرت مریم نے کیسے پروسیس کیا, پروسیس ایسے کیا کہ روئیں, بہت روئیں. رونا پروسیس کرنا, آپ کو رونے سے کوئی منع نہیں کر رہا, روئیں جتنا مرضی روئیں, لیکن اللہ کے سامنے روئیں. لوگوں کے سامنے اتنا روئیں گے تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. کبھی کبھی لوگوں کے سامنے بھی رونا نکل جاتا ہے, لیکن اللہ کے سامنے جتنا چاہتے ہیں روئیں. حضرت مریم بہت روتی تھی جب وہ اس تکلیف سے گزری تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت روتے تھے, ٹھیک ہے نا. حضرت یعقوب بہت روتے تھے, تو وہ پروسیس کر رہے تھے, اپنے ایموشن کو باہر لا رہے تھے, اس کو لیٹ آؤٹ کر رہے تھے, وینٹ آؤٹ کر رہے تھے اس چیز کو, اور رسپونڈ وائزلی بھی کر رہے تھے. اینڈ میں رو کر خوش بھی ہو جاتے تھے, اللہ بہتر کرے گا. یہ رسپانس وائز رسپانس ہے, ٹھیک ہے نا. اینڈ میں امید بھی جاگ جاتی تھی, دیٹ از اے وائز رسپانس. کوئی دعا پڑھ لیتے تھے, کوئی جملہ کہہ دیتے تھے, بات کر لیتے تھے, ٹھیک ہے. بہت سے طریقے ہیں وائز رسپانس کے. آیات اباؤٹ صبر, اب اس پہ آتے ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں آیا بتائی تھی. دیکھیں, قرآن مجید صبر کرنے کا حکم دیتا ہے, ٹھیک ہے, سجیشن نہیں دیتا, حکم دیتا ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور قرآن مجید صبر کو نماز کے ساتھ جوڑتا ہے, یہ کمبینیشن ہے, ٹھیک ہے. اٹ از ایز اف کہ صبر کے بغیر نماز کمپلیٹ نہیں ہے, اور نماز کے بغیر صبر کمپلیٹ نہیں. دونوں ایک دوسرے کو اوور لیپ کرتے ہیں, بوتھ کمپلیمنٹ ایچ ادر, ٹھیک ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. نماز میں بھی صبر ہے. اگر نماز آپ صبر کے ساتھ نہیں پڑھ رہے نا, اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی اس میں آپ کی موومنٹس ایسی ہیں کہ وہ 2 منٹ میں نماز ہو جاتی ہے, 1 منٹ میں نماز ہو جاتی ہے, تو ایک بے صبری نماز ہے, ٹھیک ہے. نہ سجدہ ٹھیک ہے, نہ رکوع ٹھیک ہے, اس میں صبر ہی کوئی نہیں. اسی طرح آپ صرف صبر کر رہے ہیں لیکن نماز سے مدد نہیں پکڑے تو وہ انف نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور آگے یہ چیز بھی بتا دی کہ یہ کون لوگ کرتے ہیں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, ایک جگہ یہ ہے, اور دوسری جگہ سیم آیا ہے إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. یہ دونوں سورہ البقرہ میں ہیں, یہ دونوں آیات. ایک جگہ آیت نمبر 45 میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, اور دوسری جگہ آئی تھنک 150 آنورڈز کوئی آیا ہے, اس میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, آگے کیا ہے, إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ, بے شک اللہ کن کے ساتھ ہے, صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لیکن یہ جو آیا ہے جو ہم سے ریلیونٹ ہے, جو میں بتا رہا ہوں, اور بے شک اللہ کہتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, اور بے شک یہ بڑا مشکل کام ہے, بہت بڑا کام ہے, کبیرتن, یہ بہت بڑا کام ہے, الا علی الخاشعین, سوائے ان کے جو خشیت والے ہیں, سوائے ان کے جو اللہ کی بات مانتے ہیں. خشیت والے کا سمپل مطلب ہے جو اللہ کی بات مانتا ہے, جس کو اللہ کی بات پہ ٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے, جو اللہ کا کہنا مانتا ہے وہ خشیت والا ہے. یہ وہی کرے گا جس کو اللہ پہ ٹرسٹ ہے, جو اللہ کی بات ماننے والا ہے, جو اللہ کے آگے خشیت والا ہے, یہ وہی کرے گا. استعینوا کے مطلب کیا کیا ہے, اس کے عربک کے مطابق ایک مطلب ہے ہیلپ, ایک مطلب ہے سپورٹ, ایک مطلب ہے اسسٹنس, ایک مطلب ہے بیکنگ, ایک مطلب ہے ری انفورسمنٹ. ری انفورسمنٹ سمجھتے ہیں, کسی چیز کو ری انفورس کرنا, ٹھیک ہے. یہ سارے مطلب اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ صبر کے لیے ایفرٹ ہے. دیکھیں نماز کے لیے بھی ایفرٹ ہے نا, تو صبر کے لیے بھی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. اب ایک تو یہ ہمیں ظاہر ہو گئی میننگ. دوسرا اس کا ایک میننگ اور امپلیکیشن نکلتی ہے ایکٹیولی سیکنگ سم تھنگ
एक्टिवली सीकिंग समथिंग, यानी बहुत एक्टिव होके किसी चीज को सीख करना। नंबर 2, रिक्वेस्टिंग इट, किसी चीज की रिक्वेस्ट डालना। परसुइंग इट इंटेंशनली, किसी चीज को परसू करना इंटेंशनली, माइंडफुली, नियतन उसको परसू करना। ठीक है, इससे क्या साबित हुआ अगेन कि सबर ये नहीं है कि कोने में बैठ जाओ और सबर करो और रो और बस दैट्स इट। नहीं, सबर करने की प्रैक्टिस करो। सबर करने की प्रैक्टिस है कि अल्लाह के बारे में हुस्न जन बिल्लाह से स्टार्ट करो। ठीक है, हुस्न जन बिल्लाह क्या है? अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान, अल्लाह के बारे में अच्छी एजम्पशन। लेट स्टार्ट फ्रॉम देयर, वहां से स्टार्ट करो। ठीक है, और करो, जिहाद करो, कोशिश करो, असिस्टेंस पकड़ने की कोशिश करो, नमाज तक आओ। सबर करते हुए नमाज तक आओ, ये इससे मुराद है। इट इज एज इफ अल्लाह इज सेइंग यूज देम एज टूल्स ऑफ स्पोर्ट। नमाज और सबर को स्पोर्ट के टूल्स के तौर पे इस्तेमाल करो। लीन ऑन देम, ताकत पकड़ो उनसे। ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम देम। इस्ताइनु का एक मतलब ये भी होता है ताकत पकड़ो, किसी चीज से स्ट्रेंथ निकालो। ठीक है, इन चीजों से स्ट्रेंथ को एक्सट्रैक्ट करो। जैसे जब आप कोई जूस पीते हैं तो उस जूस से आप न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करती है, विटामिन्स एक्सट्रैक्ट करती है, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो नमाज और सबर में से वो चीजें एक्सट्रैक्ट करो जो तुम्हें फायदा देंगी। और वो चीजें क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग। वो चीजें क्या है? आपके पॉजिटिव इमोशंस हैं, पॉजिटिव इमोशंस ड्रॉ करो। ठीक है, और कुरान ने ये नहीं प्रीच किया आइसोलेटेड टफनेस। व्हाट इज आइसोलेटेड टफनेस? कि एक बंदा कहे मैं बहुत टफ हूं, मैं बहुत टफ हूं, ठीक है ना, और आइसोलेट हो जाए, यानी अकेले में चला जाए, तन्हाई में चला जाए, वो बंदा कैरी ऑन नहीं कर सकेगा क्योंकि शैतान उसको पकड़ लेगा जब वो आइसोलेट होगा। हाँ, कभी कभी अंडरस्टैंड, आइसोलेट होना पड़ता है और टफ भी रहना पड़ता है। जैसे कुछ सिचुएशन ऐसी हो, आप यूनिवर्सिटी में है और आपके इर्द गिर्द फितना है, आपके इर्द गिर्द गुनाह बहुत ज्यादा है, तो वहां पे आइसोलेटेड टफनेस, आई अंडरस्टैंड, वो एक और कॉन्सेप्ट है कि आप अकेले हो जाएं, जरा आइसोलेट हो जाएं और टफ भी रहें और अल्लाह से मदद भी पकड़े। यहाँ मैं उस आइसोलेटेड टफनेस की बात कर रहा हूँ कि एक बंदा जो है बस वो कोने में चला जाए और आइसोलेट हो जाए, वो नहीं कुरान ने प्रीच किया। ना ही कुरान इसको इमोशनल नमनेस कहता है, सबर, कि इमोशनली नम हो जाओ, यानी कुछ फील ना करो, इग्नोर कर दो, बस ठीक है, प्रोसेस भी ना करो इस इमोशन को, वो भी प्रीच नहीं किया। ना ही फेक पॉजिटिविटी है कि जंपे मारो और कहो हुआ ही कुछ नहीं, बस सब सेट है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ये भी कुरान ने प्रीच नहीं किया। ठीक है, कुरान ने सिंपली ये कहा है कि जब भी तुम ओवरवेल्म्ड हो तो री इन्फोर्समेंट सीख करो, किस तरह से? नमाज और सबर के थ्रू। इट इज एज इफ कि सबर इंटरनल रेगुलेशन है, सबर एक इंटरनल रेगुलेशन है कि अपने ऊपर काबू पाओ, और सलाह एक डिवाइन कनेक्शन है। ये दोनों चीजें हमें चाहिए होती है जब हम डाउन होते हैं। ठीक है, नंबर 1 हमें इंटरनल रेगुलेशन चाहिए होती है कि हम अपने आप को समझें, थोड़ा टाइम दें अपने आप को, सबर एग्जिबिट करें, और दूसरा ये है कि हम अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम करें, डिवाइन कनेक्शन। उससे आपको फवायद हासिल होंगे, जिससे आपकी पर्सनैलिटी निखरेगी, जिससे आप पॉजिटिव होंगे, जिससे आप में आइंदा के लिए स्ट्रेंथ बिल्ड होगी। अगर ये दो चीजें हम नहीं कर पाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस्ताइनु के सारे मायने हैं कि रिटर्न टू इट रिपीटेडली, बैठे न रहो, सीक इट, इसको तलाश करो, इसको ढूंढो, इसमें ताकत पकड़ने की कोशिश करो, इसको क्लिक कराने की कोशिश करो, यानी सजदा करो, क्लिक करेगा, और अल्लाह के आगे प्रॉब्लम्स रखो, वगैरह वगैरह, ये सब इसके मायने हैं। तो मैंने बहुत डिटेल में इसकी आपके सामने तफसीर एक किस्म की रखी कि वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलाह का मानी असल में क्या है। ठीक है, आई होप क्लियर है आपको। आगे, वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सि मिनल अम्वाली वल अनफुसी वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। बेशक हम तुम्हें आजमाएंगे भूख से, प्यास से, खौफ से, लॉस ऑफ वेल्थ से, लॉस ऑफ लाइफ से, व बश्शिरिस साबिरीन, लेकिन ये कि साबिरीन को बशारत दे दो। तो यहाँ पर जो हमें हुक्म दिया गया है कि तुम्हें टेस्ट किया जाएगा, लेकिन जब तक तुम सबर एग्जिबिट करोगे, दिस टेस्ट विल मेक मीनिंग, इस टेस्ट का एक मतलब निकलेगा। ठीक है, अगर सबर एग्जिबिट नहीं करोगे तो ये मीनिंगलेस एक लाइफ हो जाएगी। और ऐसा ही है, आपको पता है वेस्ट में, और जितनी आप मूवीज टीवी सीरीज देख लेना मॉडर्न, मैं आपको बताता हूँ एक साइड नोट पे बात, वेस्टर्न जो इस वक्त सिविलाइजेशन है वो नाहिलिज्म पर बिल्ट है। नाहिलिज्म एक पूरी फिलॉसफी है। नाहिलिज्म कहते हैं वर्ल्ड हेटेड फिलॉसफी, दुनिया से नफरत वाली फिलॉसफी। ठीक है, और वो ये है कि वर्ल्ड डजंट मेक सेंस, ये नाहिलिज्म होता है। ठीक है, उनकी आप पोइट्री देख लें, उनकी आर्ट देख लें, उसमें नाहिलिज्म टपक टपक के नजर आती है। आपने कभी नोट किया वेस्टर्न आर्ट बहुत डार्क है, बहुत गॉथिक है, उनके चर्चेस के डिजाइन बहुत गॉथिक है, बहुत डार्क है। ऑन दी अदर हैंड इस्लामिक आर्ट आपको कैसी लगती है? होपफुल, कलरफुल, ब्राइट,
क्रीसेंट देखे ना कितना होपफुल एक आर्ट का सिंबल है, ठीक है। तो नाहिलिज्म क्या होता है? नाहिलिज्म होता है कि दिस वर्ल्ड डजंट मेक एनी सेंस, और आपको उनकी टीवी सीरीज और मूवीज में ऐसे कैरेक्टर्स नजर आएंगे जो नाहिलिज्म को प्रमोट कर रहे होंगे, यानी वो लोग होंगे जिनके साथ कोई हादसा हुआ होगा एंड दे आर अनएबल टू मेक सेंस ऑफ दैट हादसा, और वो एंड अप क्या होंगे? एज अ नाहिलिस्ट के सारी दुनिया मीनिंगलेस है, सो लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, बस हम एक मीनिंगलेस जिंदगी गुजार रहे। तो कुरान जिंदगी को मीनिंग देता है। कुरान कहता है कि नहीं, ये सब एक मकसद के लिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, देखें, आपको पता है जब भी आप नेक्स्ट टाइम सही करने जाएं, सही समझते हैं ना, हाजरा की याद ताज़ा करने, जब भी नेक्स्ट टाइम आप सही करने जाएं तो ये बात जहन में रखें कि हजरत हाजरा को इन 5 चीजों से आजमाया गया था उस जगह। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सी मिनल अमवाल वल अनफुसी वस्समरात। क्या ख्याल है, 5 टेस्ट थे कि नहीं हजरत हाजरा को? खौफ, भूख, प्यास, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ फ्रूट्स, 5 चीजों से उनको आजमाया गया हजरत हाजरा को। वबश्शिर साबिरीन, एज इफ ये आया हजरत हाजरा का तस्करा कर कि हाजरा की तरह हो जाओ अलैहिस्सलाम। हाजरा ने क्या किया था? देखें, सबर को समझना है तो सही को समझें। जब आप सही करते हैं, सही आपको क्या रिमाइंड करा रही है कि जिंदगी में बैठ नहीं जाना, हाथ पैर मारने हैं, चक्कर लगाने हैं, भागना है, कई जगह भागना पड़ेगा। हाजरा बैठ तो नहीं गई थी ना, क्या ख्याल है? 5 टेस्ट के बावजूद बैठ नहीं गई थी। कोई और होता बैठ जाता, गिव अप कर देता, शिकायतें ले आता, मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ गया, मेरा हस्बैंड जो है वो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, उसने मुझे अकेला छोड़ दिया, इस तरह की बातें जहन में आती। क्यों छोड़ के गया मुझे? ये बात आ सकती थी ना उनके जहन में। अकेली थी, बच्चे को उठाया हुआ था। तो सही हमें सबर, सही पूरा जिंदगी का आपको फलसफा समझा देती। अगर आप सही से हज और उम्रा करें, तवाफ भी आपको पूरा जिंदगी का फलसफा सिखा देता है कि 7 चक्कर हम लगाते हैं, अल्लाह ताला को बार बार ये बावर कराते हैं कि बस अल्लाह आप ही की ओबीडियंस है, जो आप कहेंगे वही होगा लाइफ में। और सही हमें सिखाती है कि जिंदगी में चलना कैसे है, भागना कैसे है, उठना कैसे है, स्ट्रगल कैसे करनी है। और आपने नोट किया होगा, उम्रा पे बस हो जाती है, लेकिन बंदा चलता है और आगे चलता है, थकन के बावजूद कंप्लीट करता है उसे, और कंप्लीट करके फिर खुशी महसूस करता है। यही जिंदगी है। उम्रा पूरा आपको लाइफ रिवाइज करवा देती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उम्रा करने जाएं तो तवाफ और सही का फलसफा समझ के जाएं, ठीक है, ताकि आपका उम्रा बहुत मीनिंगफुल बन जाए। तो हजरत हाजरा को 5 चीजों से अल्लाह ने आजमाया, लेकिन वबश्शिर साबिरीन, हजरत हाजरा ने सबर शो किया। और सबर ये नहीं था कि हजरत हाजरा हजरत इस्माइल को लेकर कोने पर बैठ गई, पहाड़ पे चढ़ के रोने लगी और पैनिक हो गई। थोड़ा सा पैनिक तो था। सबर क्या एग्जिबिट किया उन्होंने? ढूंढती रही, कभी सफा पे जाकर देखती थी कोई ट्रैवलर तो नहीं आ रहा, फिर एकदम नाउमीद होती थी, फिर एकदम उम्मीद पैदा होती थी, फिर चलती थी, फिर भागती थी, फिर मरवा पे जाती थी, मरवा पे जाके देखती थी कि कोई आ रहा है, कोई ट्रैवलर है, कहीं से कोई पानी आ रहा है। दिस इज सबर। समझ रहे? पूरा फलसफा आपको सबर का हज़रत हाजरा के वाक़े से समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। वह बशर साबिरीन, साबिरीन को बशारत दे दो, और वो बशारत जमजम है। उसके बाद अल्लाह ताला ने जमजम खोल दिया, और इतना खोला कि हज़रत हाजरा को कहना पड़ा जमजम। ये हज़रत हाजरा के अल्फाज है, पता है ना आपको? जमजम हज़रत हाजरा ने कहा था। इसका मतलब क्या है? स्टॉप। और आपको पता है हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हज़रत हाजरा जमजम ना कहती तो पूरी दुनिया इस पानी से भर जाती, फ्लड आ जाता पूरी दुनिया में। इतना पानी देखा कि उन्होंने उसको कह दिया कि रुक जाओ, ठीक है। पूरा फलसफा है इसमें, पूरा फलसफा है। अगर आप ये हज़रत हाजरा के वाक़ये और इस आयत पे गौर कर लें, ठीक है, तो सबर समझ लें कि क्या है। तो इस्लाम इससे साबित हुआ सबर सिर्फ ये नहीं है कि बैठे रहें। ये चीज़ कब रेलेवेंट है? जैसे आपके साथ वर्क प्लेस पे इनजस्टिस हो रहा है, आपका मैनेजर, आपका कोई कोलीग आपको दबा रहा है, आपको आपका राइट नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो सबर ये नहीं है कि बस उसको माफ़ कर दिया, और सबर ये नहीं है इनजस्टिस को बर्दाश्त करते रहे। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं वलिमन सबरा व गफरा इन्ना ज़ालिका लमिन अज़मिल उमूर, जो कोई भी सबर करेगा और माफ करेगा, गफरा, इंडीड दैट इज फ्रॉम द मैटर्स ऑफ डिटर्मिनेशन। तो ये अज़मिल उमूर है, ये बहुत 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 बड़ा काम है, और ये आम लोग नहीं कर सकते, ठीक है ना। इतने बड़े काम आम लोग नहीं कर सकते, ये वही करेंगे खशियत वाले, जिनमें अल्लाह ताला की खशियत है। इसी तरह सबर के ऊपर अगर और आपको आयात सुनाओ, अल्लाह ताला कहते हैं एंड बी पेशेंट एंड डू नॉट लेट द हेटेड ऑफ अ पीपल कॉज यू टू बी अनजस्ट। सबर का हुक्म दिया है, लेकिन प्रिंसिपल के साथ और एक विजन के साथ,
اللہ کہتے ہیں صبر کرو, صبر کے ساتھ چلو, اور کسی کی ناپسندیدگی اس کے ساتھ تمہیں ناانصافی پر نہ ابھارے. یہ بھی صبر ہے کہ آپ کو کوئی پسند نہیں ہے نیچرلی, لیکن آپ اس ساتھ زیادتی اس لیے نہ کریں کیونکہ ادروائز وہ ٹھیک بندہ ہے, آپ کے ساتھ بس اس کی نہیں بنی, بس ٹھیک ہے. جیسے میں مثال دیتا ہوں, 2 لوگوں کی طلاق ہو جائے آپس میں, اب اٹ از پاسبل 2 اچھے لوگوں کی ڈیورس ہو جائے. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں بندہ ایول ہے یا آپ ایول ہے, ٹھیک ہے. تو ان کی ڈیورس, ان کے ساتھ ڈیورس, ان کے ساتھ معاملہ ختم ہونا آپ کو ان کے ساتھ ناانصافی پہ نہ ابھارے. یعنی آپ ان کو معروف طریقے سے ڈیورس دیں, معروف طریقے سے علیحدہ ہوں, اور بچوں کے ساتھ معروف طریقے سے چلیں. اگر آپ لوگ دونوں کی اولاد ہے تو بچوں کو سفر نہ کرائیں اپنی ہیٹڈ میں. دیکھیں کتنا خوبصورت کنسیپٹ ہے صبر کا, ٹھیک ہے. اسی طرح صبر انجسٹس پر نہیں ہے, اللہ نے اجازت دیا. اللہ ڈز ناٹ لائک دا پبلک مینشن آف ایول ایکسیپٹ بائی ون ہو ہیز بین رانگڈ. اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے کہ ایول کو پبلکلی مینشن کیا جائے, لیکن اس کے لیے جس کا ایول پبلک ہے. جیسے میں نے آپ کو ایک واقعہ اس کی تفسیر میں سنایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا میرا نیبر مجھے بہت تنگ کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایسا کرو, اپنا سارا سامان نکال کر گھر سے باہر لے آؤ, اور جو کوئی بھی گزرے اس کو بتاؤ کہ میں اپنے نیبر سے اتنا تنگ ہوں کہ اس کی وجہ سے مجھے سامان گھر سے باہر نکالنا پڑ گیا. تو اس سے کیا ہوگا, سوشل پریشر بلڈ ہوگا, اور ایسا ہی ہوا. اتنے لوگوں نے پوچھا تو وہ اس کا نیبر اس پہ چڑھائی کرنے لگے لوگ کہ تم اتنے برے ہو, تم نے اپنے نیبر کو تنگ کیا ہوا ہے. اس نے معافی مانگی اور کہا کہ بھائی آپ سامان اندر کر لیں, میں آئندہ آپ کو تنگ نہیں کروں گا. یہ طریقہ, اس کی اجازت دی گئی ہے سوشل پریشر کریٹ کرنے کی, لیکن ایک کنٹرول طریقے میں, ٹھیک ہے. تو اسلام اس سے ثابت ہوا صبر صرف یہ نہیں ہے کہ بیٹھے رہیں. یہ چیز کب ریلیونٹ ہے, جیسے آپ کے ساتھ ورک پلیس پہ انجسٹس ہو رہا ہے, آپ کا مینیجر, آپ کا کوئی کولیگ آپ کو دبا رہا ہے, آپ کو آپ کا رائٹ نہیں دے رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو صبر یہ نہیں ہے کہ بس اس کو معاف کر دیا, اور صبر یہ نہیں ہے انجسٹس کو برداشت کرتے رہے. کوئی نہ کوئی پریشر کریٹ کرنے کی آپ کو اجازت ہے تاکہ آپ کو آپ کا رائٹ مل جائے, ٹھیک ہے. اس کی اجازت دین ہمارا دیتا ہے. اسی طرح آپ کو گھر میں انجسٹس نظر آ رہا ہے, آپ کا اسپاؤز آپ کے ساتھ انجسٹس پہ انجسٹس کیے جا رہا ہے, تو دیر مسٹ بی سم وے. اور شریعت نے بہت طریقے بتائے ہیں. گھر والوں کو انوالو کیا جا سکتا ہے, تھرڈ پارٹی کو انوالو کیا جا سکتا ہے, ان کے گھر والوں کو انوالو کیا جا سکتا ہے. دیر از اے وے ٹو کریٹ سم سارٹ آف سوشل پریشر. اسی طرح پیرنٹس کے ساتھ, اگر پیرنٹ زیادتی کر رہے ہیں بچے کے ساتھ, یا بچہ زیادتی کر رہا ہے, اس کے بھی پھر طریقے ہیں, اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ کو کلیئر ہو گیا کہ صبر انجسٹس کو برداشت کرنا نہیں ہے. سم ٹائمز فار اے بگ ویژن کرنا بھی پڑتا ہے. ریوارڈ, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ اٹ سیلف بہت بڑا ریوارڈ ہے اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں. دیکھیں, جس کے ساتھ اللہ ہے بات ہی ختم ہو گئی. جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو گئی وہ بندہ پھر کیا ہی بات ہے, آپ دیکھیں وہ بندہ پھر کہاں جائے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسے وہ ایک ہمیں حدیث میں ملتا ہے نا کہ ابو بکر صدیق کو ایک بار کچھ مشرکین برا بھلا کہہ رہے تھے, تو ابو بکر صدیق سنتے رہے. اس کے بعد انہیں غصہ چڑھا, انہوں نے رسپونڈ بیک کر دیا. تو نبی نے کیا فرمایا تھا, کسی کو پتہ ہے حدیث؟ جی کیا فرمایا تھا؟ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ نبی نے ابو بکر کیا کہا کہ جب تک تم جواب نہیں دے رہے تھے اینجلز تمہارے بھی ہاتھ پہ جواب دے. جیسے تم نے جواب دیا اینجلز وہاں سے چلے گئے. اب یہ میں نے یونیورسٹی میں لیکچر دیا تھا, کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ کیا مطلب اگر ساس آپ کو کچھ کہہ رہی ہے تو آپ بس جواب نہ دیں, فرشتے جواب دیں گے؟ فرشتے کیسے جواب دیں گے, فرشتوں سے کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ دیکھیں ہمارے نوجوان یہاں تک سوچتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا انشاءاللہ فرشتوں سے مسئلہ ایسے حل ہوگا, فرشتے جواب دیں, وہ اس کا مطلب نہیں فرشتے نظر آنے لگے اور لٹرلی جواب دے رہے ہوں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ روب ڈال دے گا آپ کے اندر, آپ جواب نہیں بھی دیں گے آپ کا پلڑا بھاری ہوگا. یہ فرشتوں کی مدد ہے, یہ مراد ہے اس حدیث سے کہ اللہ کی مدد اس میں شامل ہو جائے گی. غلبت الرجال نہیں ہوگا. غلبت الرجال کیا ہے, دوسرے کا غلبہ نہیں ہوگا آپ پہ, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ایسا روب ڈال دے گا آپ کے اندر کہ آپ سمائل بھی کریں گے, آپ خاموش بھی رہیں گے, آپ تھوڑا سا رسپونڈ بھی کریں گے تو اگلے پہ روب ڈال جائے گا. ان باتوں پہ ہم سوچتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ مطلب ہے اس سے, اوکے. تو یہ بھی صبر کی ایک ٹائپ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے جب بندہ صبر شو کرتا ہے. Having said it, کبھی کبھی جواب دینا بھی پڑتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. سورہ زمر کی آیت نمبر 10 ہے, بے شک جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اجر عظیم دے گا. اب یہ سوچ لیں پھر کتنا زیادہ اجر ہے, کتنا زیادہ اجر, ٹھیک ہے. اور یہ صبر کے بارے میں ہے کہ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے گا. احادیث اور صبر, صبر از ایٹ دا فرسٹ اسٹرائک آف کلیمٹی. اس کے پیچھے پورا ایک واقعہ ہے. ایک عورت جو ہے قبر پہ بیٹھ کے رو رہی تھی, تو کافی زیادہ واویلا کر رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو اسے نصیحت فرما دی کہ عورت صبر کر. تو اس کو نہیں پتا تھا رسول اللہ ہے, تو اس نے آگے سے تھوڑا سا جواب دے دیا. اس نے کہا کہ تمہیں کیا پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے.
تمہیں کیا پتا کہ دکھ کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ خیر بعد میں کسی نے بتایا کہ تمہیں پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا تمہیں کیا پتا دکھ کیا ہوتا ہے, کتنی بڑی بے وقوفی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دکھ کس نے دیکھے. تو وہ پھر معافی مانگنے آئی. تو پھر جب اس نے معافی مانگی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا تھا کہ صبر از ایٹ دا فرسٹ اسٹرائک آف کلیمٹی. صبر کب ہوتا ہے؟ حادثے کے پہلے اسٹیپ کے اوپر. اس سے ثابت ہوا کہ یہ صبر نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ حادثہ ہوا, آپ نے چیزیں وغیرہ توڑیں, آپ نے شاؤٹنگ کی, آپ نے سب کو برا بھلا کہا, اور اس کے بعد ایک دن بعد آپ کو ریئلائز ہوا کہ آئی ایم ویری سوری. یہ صبر نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں اچھی بات ہے آپ نے نیکسٹ دن سوری کر لی, لیکن صبر کیا ہے؟ ایٹ دا فرسٹ اسٹرائک آف کلیمٹی, کہ آپ خاموش کر کے اس ٹائم, ٹھیک ہے نا, آپ اٹھ گئے, آپ نے جگہ چینج کر لی, یا بس آپ نے کنورسیشن اینڈ کر دی. دس از صبر. اور اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے مطابق, کوئی بھی بیماری, فٹیگ, سورو یا سیڈنس, ہرٹ, ڈسٹریس, دیکھیں کتنی چیزیں وہ نہیں ایک مسلمان کو چھوتی, لیکن یہ کہ اللہ اس کے بدلے اس کے کچھ گناہ کو معاف فرماتے. تو ریسٹ ایشورڈ جب آپ صبر شو کر رہے ہوں گے آپ کے گناہ جھڑ رہے ہوں گے, ون ون سچویشن, اور کیا چاہیے. آپ صبر بھی کر رہے ہیں, اس سے آپ میں ڈگنیٹی بھی آ رہی ہے, اس میں آپ میں ایک آپ کا پلڑا بھی بھاری آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے جس بندے کے ساتھ آپ نے صبر دکھایا وہ کل کو آپ کی تعریف کرے گا کہ یار میں نے اتنا کچھ بولا ان کو, انہوں نے آگے سے ایک لفظ نہیں کہا, یہ آگے سے خاموش کر گئے. آپ کا پلڑا بھی بھاری رہے گا اور اللہ کی مدد بھی آ جائے گی, اور اس کے بعد آپ کے گناہ بھی جھڑیں گے. مطلب اس سے زیادہ ون ون سچویشن اور کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے.